बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और आप लोगों से दूसरी मुलाकात, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। सबसे पहली ख़बर ये है कि वो जो इंडिया का कातिल है, वो जो दरिंदा है, वो जो इंतहा पसंद है, सरेंडर मोदी, उसने पाकिस्तानी नौजवानों को कहा है कि रोटी शोटी खाओ वरना मेरी जो है वो गोली खाओ। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ करना था कि चाय फरोश साहब, पहले आप जो है ना वो राफेल का मलबा ढूंढ लें, क्योंकि बताया गया है वहाँ पे बड़ी सख्त जो है वो पाबंदी लगी हुई है कि राफेल का जो मलबा है या उसके जो नट बोल्ट हैं वो सामने ना आ जाएं। बल्कि ये भी खबर है कि फ्रांस वाले वो चाह रहे हैं कि वो मुआयना करें राफेल का कि वो किस तरह गिरा और उसे कहाँ पे जो है ना वो तपड़ पड़ी। तो फ्रांस भी राब्ता कर रहा है इंडिया से, लेकिन इंडियन जो है उसका जो है वो मलबा छुपा रहे हैं। तो आपकी गोली खाने को बिल्कुल तैयार हैं और आप आएँ, जिस तरह आपका पहले स्वागत हुआ था। आप सिर्फ वो उन बेवकूफ़ों को, वो जो खून पीने वाले हैं, आरएसएस वाले गुंडे और उजरती कातिल, उनके सामने आप बढ़ के मारें। इधर जब आप आएंगे तो हम आपको देख लेंगे। इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने अपने थंबनेल पे लिखा था सुप्रीम कोर्ट की कतरीना कैफ, लेकिन चूंकि वीडियो लंबी हो गई थी तो मैं उस पर तबसरा नहीं कर सका। ये जनाबा हैं मुसरत हिलाली साहबा, इनको कादी फायदी सा लाए थे, वो दुनिया का लानती और खबीस तरीन शख्स। तो फिर उसकी जो पसंद होगी वो कैसी होगी। तो ये हर वक्त सुप्रीम कोर्ट में अटकेलियाँ करती रहती हैं और इनका जो है ना वो सलाहियत कितनी है, इनमें काबिलियत कितनी है, वो पूरी कौम बराह रास्त देख रही है। और कभी कौन सा बोंगा सवाल पूछती हैं, कभी कौन सी बोंगी मारती हैं। लेकिन जहाँ पे आपको पता है फिर ज़रा जायके के लिए या रंग शंग भरने के लिए इनकी जो है ना वो ज़रूरत होती है। तो बहरहाल ये अपनी फेवरेट आप हैं। ये वो साहब हैं जिन्होंने आधी रात को वो पीटीआई से बल्ले का निशान छीना। पता नहीं इन्होंने बल्ले का क्या करना था, बहरहाल इन्होंने निशान छीना, आधी रात तक समाअत की और आज वजाहतें देती रहीं कि जी वो इसलिए निशान छीना क्योंकि मेरे अब्बे आख आई, मेरा अब्बा कादी फायदी सा आई, हुण मेरा अब्बा जड़ा ने जी वो मर गया है, वो जड़ा ने जी लानती। तो आज ये वजाहतें देती रही। बहरहाल जो रिपोर्टर्स हैं वो बताते हैं कि ये मौसूफा किस जो है ना वो मेरिट पे जज बनी है और वो भी सुप्रीम कोर्ट की। बहरहाल ये कतरीना कैफ हैं। बहरहाल जी वहाँ पे ये अपनी फेवरेट खुद हैं। वो कतरीना कैफ ने नहीं बल्कि करीना कपूर ने फिल्म में कहा था कि मैं अपनी फेवरेट खुद हूँ। तो ये जनाबा भी अपनी फेवरेट जो है वो खुद हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये पहले नून लीग में थे, उसके बाद ये वज़ीर आज़म भी बने नून लीग दौर में, फिर उन्होंने अपनी जमात बना ली। आज इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ और वहाँ पे बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। बात इन्होंने ये की कि अगर आपने बड़े पैमाने पर करप्शन का खात्मा करना है तो आपको सूबे छोटे करने होंगे, और ये 100% दुरुस्त बात है। यानी मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा सूबा पंजाब है ना, वो आबादी के लिहाज से कम अज़ कम 50 मुल्कों से बड़ा है। और फिर ये जो वज़ीर आला होता है पंजाब का, या पहली दफ़ा होती है, ये फिर ब्लैकमेल करते हैं और ये फिर इल्ज़ाम दूसरे सूबे लगाते हैं कि ये ज़्यादा वसाइल जो है ना वो फूंकते हैं। ज़ाहिर है आबादी ज़्यादा है, रकबा ज़्यादा है, तो वसाइल भी ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे बेहतरीन इलाज है इन सियासतदानों की बदमाशी ख़त्म करने का कि जो सूबे हैं उनको छोटा किया जाए। आप ईरान के देख लें, आप अफ़गानिस्तान के देख लें कि उनकी आबादी कितनी है और उनके सूबे कितने हैं। बहरहाल ये तजवीज़ बड़ी अच्छी दी है शाहिद खाकान अब्बासी ने। उसके बाद जो अगली खबर है ये दी एशियन एज है। ये जजीरा है, बड़ा जरीदा है, रसाला है, बड़ा मशहूर। इसने एक जो है वो मजमून लिखा है और इसने सरेंडर मोदी के नापाक अज़ाइम उसमें शो किए हैं। दी एशियन एज लिखता है कि बीजेपी के सदर का इंतखाब होना था और उस इंतखाब को टालना था। आरएसएस इस बात पे कायल नहीं हो रही थी। तो ये सारा ड्रामा जो रचाया गया पाकिस्तान और इंडिया की झड़प का, ये तो इसके पीछे ये वजह थी।
یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک صدارت اس کو ملتوی کرانا ہے اور 2 ایٹمی طاقتوں کو وہ آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ انڈیا یہ بڑا جو ہے نا سیکولر ملک تھا، یہ بڑے کھلے دل کا ملک تھا، کھلے دل کے لوگ تھے، لیکن 1984 کے بعد یہ جو ہے نا پارٹی، یہ لوگ، یہ انڈیا کی سیاست میں آئے اور اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ کبھی رام کی جنم بھومی نکل آتی ہے، کبھی بابری مسجد شہید کی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کی دکانیں گرائی جاتی ہیں۔ تو یہاں جو ایشین ایج ہے وہ یہ وجہ بتا رہا ہے کہ بی جے پی کے صدر کا جو الیکشن تھا اس کو ملتوی کرنا تھا، بہار میں ووٹ لینے تھے، بہرحال وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کی آپ خباثت کا اندازہ کریں کہ یہ لوگ کتنے خبیث ہیں اور یہ لوگ اقتدار کے کتنے بھوکے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جنگ جیتنے سے آرمی چیف کو فائدہ ہوا ہے اور عمران خان کو نقصان ہوا ہے۔ ان کی ذہنی کیفیت دیکھیں، ان کے اندر کا گند دیکھیں، اور خدا نہ خواستہ پاکستان کو مار پڑ جاتی تو پھر آرمی چیف کو نقصان ہوتا اور جو ہے نا وہ عمران خان کو فائدہ ہوتا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا دو لگا ہوا ہے، انہوں نے دا لگا کھلا ہے، ان کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ حالانکہ اس کو نثار جٹ نے ایسی دھول چٹائی فیصل آباد میں، یہ بڑی مونچھیں اونچی کر کے اور بڑا جو ہے نا یہ اتراتا تھا، اس کو فیصل آباد میں مار پڑی اور پھر ہارا ہوا یہ مشیر بن گیا۔ جب مشیر نہیں بنا تھا تو بہت بھونکتا تھا، الیکشن ایسے ہوا، الیکشن ایسے ہوا، پھر انہوں نے ہڈی پھینکی دور سے، اب سیٹ ہے۔ تو پاکستان ہار جاتا تو عمران خان کو فائدہ ہوتا۔ ان کی خباثت کا اندازہ کریں، لیکن یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تاکہ ہماری روٹیاں لگی رہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اس کے بعد صنم جاوید کی ضمانت کا جو ہے نا وہ کیس تھا، لیکن فائل دبائی ہوئی ہے عالیہ نیلم صاحبہ نے، کیونکہ عالیہ نیلم بھی اس سسٹم کی بینیفیشری ہیں۔ عالیہ نیلم صاحبہ کا 3 نمبر تھا، 3 نمبر یہاں لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن اس وقت وہی خبیث کی اولاد تھا، وہ خبیث کی اولاد قاضی فائدی تھا، تو اس نے اپنی طرح 3 نمبر سے اٹھا کر عالیہ نیلم کو چیف جسٹس بنا دیا۔ اب صنم جاوید کی جو ضمانت کا کیس تھا وہ فائل دبائی ہوئی ہے عالیہ نیلم نے۔ عالیہ نیلم ڈھونڈ رہی ہیں پسند کا جج، اس جج کے سامنے تاکہ کیس لگائیں تاکہ وہ جو ہے وہ ضمانت نہ دے، کیونکہ صنم جاوید وہ مکھیہ منتری کو جو ہے نا وہ پسند نہیں ہے۔ صنم جاوید کہتی ہے کہ مکھیہ منتری کا پورا منہ پلاسٹک ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سچ پھر بہت کڑوا ہوتا ہے۔ تو یہ عالیہ نیلم نے فائل دبائی ہوئی ہے، وہ میرا خیال ہے رات کو گھر لے جاتی ہیں صنم جاوید۔ یہ اتنے چھوٹے لوگ اتنی بڑی سیٹوں پہ آ گئے ہیں، صنم جاوید کہاں، یہ چیف جسٹس ہے نام نہاد جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ کی۔ بہرحال جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جنگ بندی کو 17 روز ہو گئے ہیں، یہ میں پہلے بھی آپ کو رپورٹ کر چکا ہوں، لیکن جو کرتار پورا راہداری ہے اس کو انڈیا نہیں کھول رہا، تاکہ سکھوں کے ذہن میں جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا ہوں، سکھوں کے اور جو پاکستانیوں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپس میں اس کو ڈینٹ پڑے۔ حالانکہ سکھ بھی جانتے ہیں پاکستان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، علاقہ پاکستان کا ہے، کرتار پورا پاکستان میں، میزبانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ لانتی، وہ مکار، وہ عیار، وہ سرنڈر مودی، اس نے جو ہے وہ کرتار پورا راہداری بند کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ علیمہ خان کافی جذباتی بھی ہو گئیں اور کافی غصے میں بھی آ گئیں جب ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی عمران خان عید سے پہلے باہر آ جائیں گے، تو علیمہ خان نے صحافی سے پوچھا کہ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو صحافی نے کہا کہ آپ کے جو نگران چیئرمین ہیں تو بیرسٹر گوہر نے بتایا ہے۔ تو علیمہ خان نے کہا کہ پتہ نہیں یہ لوگ ایسی باتیں
کہاں سے نکال کر لے آتے ہیں. ویسے بھی آپ جانتے ہیں بیرسٹر گوہر کو کہ بیرسٹر گوہر کا کیا کیلیبر ہے اور بیرسٹر گوہر میں کتنی تپڑ ہے. اور بیرسٹر گوہر جو ہے نا بس یعنی وہ کوئی ایسا دن تھا لکی کہ بیرسٹر گوہر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے نگران چیئرمین بن گئے اور ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ لکھے گئے اخباروں میں. صحافی ان سے سوال پوچھتے ہیں ورنہ بیرسٹر گوہر کو اکثر سنا ہے صبح کا ناشتہ نہیں ملتا, وہ بغیر ناشتے کے جو ہے نا وہ عدالتوں میں جاتے ہیں. بہرحال یہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ یہ ویسے خبریں اڑا دیتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی کوئی احتجاج ٹیمپو پکڑنے لگتا ہے, جب مومنٹم بننے لگتا ہے, جب احتجاج کے لیے پی ٹی آئی نکلنا چاہتی ہے تو چونکہ ان کے پاس ذرائع زیادہ ہیں, ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں, تو ایسی خبریں مارکیٹ میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پھینک دیتی ہے کہ جی رات کو ملاقات ہوئی ہے, فجر کے وقت ملاقات ہوئی ہے, امریکہ سے وفد آ گیا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے. تو وہ جو کارکن ہیں بیچارے وہ تھوڑی ان کو امید لگ پڑتی ہے اور وہ ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ آج یعنی ملنے کا دن تھا تو آج علیمہ خان کو جو ہے وہ نہیں ملنے دیا گیا, لیکن عظمیٰ خان اور نورین نیادی کو جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل گئی. اور یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے دو بہنوں کو اپنے بھائی سے ملنے دیا. بہرحال وہ تفصیلات جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو تفصیلات نہیں آئیں کہ خان صاحب نے کیا کہا, وہ ویسے بھی دو بہنیں کم بات کرتی ہیں. بہرحال وہ تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس سے اگلی خبر ہے آج سے کچھ دن پہلے, یہ بڑی افسوسناک خبر تھی کہ سعودیہ میں جو ہے وہ آفیشلی وہ شراب بیچنے کی اور شراب پینے کی جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے. یعنی یہ 2-3 دن سے خبریں چھپ بھی گئیں اور رپورٹ بھی ہوئی, لیکن اب سعودیہ نے سختی سے تردید کی ہے ان خبروں کی کہ یہاں پہ مقدس مقامات ہیں, لہذا شراب کے جو بیچنے پہ اور شراب کے پینے پہ جو ہماری پالیسی پہلے دن سے ہے وہ برقرار رہے گی. بہرحال ہم نے ویسے بھی یہ سور ہو گیا, شراب ہو گئی, سود ہو گیا, ان کو جو ہے وہ ہم نے حرام قرار دیا ہے. باقی سارے کام جو ہے وہ رشوت ہو گئی, ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نا 2000 ارب سے زیادہ ڈالر دینا اور غزہ کی تباہی کا تماشا دیکھنا, ان کے گلے کٹتے ہوئے دیکھنا, یہ ہم نے یہ وہ حلال ہیں یعنی ان کے نزدیک. بہرحال فی الحال جو ہے فی الحال وہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ شراب بیچنا اور شراب پینا وہ جائز نہیں ہے سعودیہ میں. اگر ہم اپنے ویلاگ کی بات کریں تو آج میں آپ کو ایک انتہائی اہم ترین جو ہے نا وہ لیفٹیننٹ جنرل ہے خالد نعیم لودھی. اکثر میں ان کا جو ہے نا وہ ذکر آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو ہے وہ بھلائی چاہتے ہیں. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فوجی ہوتے ہیں نا خاص کر یہ بڑی سیٹوں پہ, تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ یونیفارم میں ہوتے ہیں تو پھر کامن سینس پریویل نہیں کرتا, لیکن جو ہی یہ ریٹائر ہوتے ہیں نا تو ان پہ الہام پتہ نہیں ہوتا ہے یا خدا ان کو ہدایت دے دیتا ہے. یا پھر ہم بات کریں چلی کے جو آمر تھے جنرل آگسٹو پنوشے, تو پنوشے کہتا تھا کہ یہ جو وردی ہے نا یہ میری کھال ہے, تو میری وردی اترنے کا مطلب ہوگا میری کھال اتر گئی. تو میرا خیال ہے یہ بھی اسی طرح سمجھتے ہیں کہ وردی ہماری کھال ہے, جب کھال اترتی ہے یا وردی اترتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کامن سینس پریویل کر جاتا ہے. خالد نعیم لودھی صاحب نے تازہ ترین انٹرویو میں فرمایا ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہوگا جہاں سے پانی آتا ہے, اور یہ ہم تو کب کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہیں پہ جانا ہوگا. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے, یہ پانی آتا ہے مقبوضہ کشمیر سے. اب آپ اس بات کو لنک کریں قائد اعظم محمد علی جناح کی دانش سے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا تھا کہ جو کشمیر ہے, جو مقبوضہ کشمیر ہے, اب وہ پاکستان کی شہراگ ہے. آپ جانتے ہیں شہراگ کا انسان کی زندگی میں جو ہے نا وہ کیا کردار ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے کہا تھا ہمارا جو خون ہے, ہمارا جو پانی ہے وہ وہیں سے بہتا ہے. اور پھر یہ 47 سے لے کر بلکہ 48 کے, کیونکہ 48 میں ہم نے کچھ حصہ کشمیر کا لے لیا تھا, پھر نہرو جو ہے اپنی دھوتی سنبھالتا بھاگ گیا تھا اقوام متحدہ میں, اور جو ہے نا وہ قائد اعظم نے جنگ بند کر دی تھی, 4 ضلع آزاد کرائے تھے اس وقت. تو اس وقت سے کشمیر بنے گا پاکستان.
یعنی کتنے چیف آئے, کتنے چیف چینج ہوئے, نعرہ یہی تھا کشمیر بنے گا پاکستان. آج سے 3-4 دن پہلے DGISPR نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو ہے نا وہ پاکستان کا اعلان ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. یہی ٹویٹ تھا, ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں. پھر جو دفاعی بجٹ ہے 2400 سم تھنگ ارب کا, اب کہا جا رہا ہے کہ اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا. بالکل اضافہ کیا جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مین مقصد مقبوضہ کشمیر ہے جہاں سے, ورنہ یہ روزانہ یہی کرے گا, یہ کھیل بنا لے گا آپ کے ساتھ یہ سرنڈر مودی. یعنی ابھی اگر وہ اول تو ابھی بھی رائے راست پہ نہیں آئے گا. کہا جا رہا ہے کہ جنگی بنیادوں پہ وہاں ڈیم جو ہے نا یا پانی موڑنے کا سلسلہ جاری ہے. یعنی ابھی بھی یہ رائے راست پہ نہیں آئے گا. اگر ابھی آ گیا, مہینے بعد پھر تماشا کر دے گا, اپنے 28 بندے مروائے گا, 20 بندے مروائے گا اپنے, اور کہے گا پاکستان نے کیا ہے. تو یہ بات لیفٹیننٹ جنرل صاحب کی بالکل درست ہے کہ آپ کو کشمیر لینا ہوگا اور فوج کو کشمیر لینا چاہیے, جس کے لیے یہ فوج ہے. اور یہ تماشا جو ہے, یہ جو مسئلہ ہے, اس کو پکا ختم جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ بہرحال انہوں نے کہا ہے. آگے چل کے وہ کیا کہتے ہیں, یہ میں کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ایک جنگ فوج لڑتی ہے, ٹھیک ہے جی. فوج سرحد پہ ہوتی ہے, فوج کے پاس ٹینک ہوتے ہیں, توپیں ہوتی ہیں, جہاز ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے. لیکن جو دوسری اہم ترین جنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سفارتی محاذ پہ, اور وہ لڑتا ہے ایک سیاسی چہرہ جو اس حکومت کے پاس نہیں ہے. اب جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر فیلڈ مارشل کے ساتھ, جنرل عاصم منیر کے ساتھ اگر کوئی چہرہ سوٹ کرتا ہے تو وہ چہرہ عمران خان کا ہے, کیونکہ عمران خان کو پوری دنیا جانتی ہے, عمران خان کے کیریکٹر سے دنیا واقف ہے. اور پھر جس طرح عمران خان انگریزی بولتے ہیں اور اپنا جو ہے نا وہ موقف سمجھاتے ہیں دنیا کو, ان کی 7 نسلیں بھی, کیونکہ یہ تو نالائق ہیں, یہ تو چور ہیں, ان کا ہنر کیا ہے, ان کا ہنر پالش ہے, ان کا ہنر چاٹنا ہے, اور ان میں کیا ہنر ہے, خوشامد ہے, چاپلوسی ہے. تو یہ یعنی خان جو ہے وہ بات کر سکتا ہے, پوری دنیا نے دیکھا. میں نہیں کہہ رہا, اقوام متحدہ کی ابھی تقریر نکال لیں, ابھی تقریر, کل اس نے ایک فقرہ بولا, ایک فقرہ, وہ نواز شریف اور زرداری کی 7 نسلیں مل جائے نا وہ نہیں بول سکتی, جب اس نے کہا کہ میں وقت کے یزیدوں اور فرعونوں کے آگے نہیں جھکوں گا. یہ 7 دفعہ نواز شریف پیدا ہونا نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہر دفعہ دم دبا کے بھاگ گئے. وہ کالج اکاؤنٹ بھی اسی طرح ہے. تو خالد نعیم لودھی صاحب کہتے ہیں کہ ایک چہرہ چاہیے. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ برطانیہ کے جو فیلڈ مارشل تھے وہ برنارڈ منٹگمری تھے دوسری جنگ عظیم میں, سیاسی چہرہ چرچل تھے. اسی طرح رشیا میں جوزف اسٹالن تھے, لیکن زیکوف تھے, لیکن سیاسی چہرہ جوزف اسٹالن تھے. اسی طرح امریکہ میں فرینکلن روزویلٹ تھے, لیکن جو ہے نا وہ ان کا سیاسی چہرہ فرینکلن روزویلٹ صدر, اور جو جنگ تھی وہ آئزن ہار کے پاس تھی جو بعد میں خود صدر بنے. تو سیاسی چہرہ چاہیے. وہ ششی تھرور نے امریکہ میں بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ہے ہمارے خلاف. یا ہم کہا جا رہا ہے کہ 30 مئی کو وفد جائے گا امریکہ میں, 30 مئی کو, اور کس کی قیادت میں جائے گا, فردند زرداری کی قیادت میں. اب اس نے وہاں پہ کیا, انگریزی اس کو بھی آتی ہے, لیکن وہ اور شروع کر دے گا, میری ماں کے ساتھ یہ ہوا, میرے نانے کے ساتھ یہ ہوا, وہاں وہ یہ شروع کر دے گا. تو بہرحال یہ اگر کمبینیشن بن جائے, یعنی فوج کو جو سیاسی, اور یہی خالد نعیم لودھی صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کا لونڈا ہے نا, وہ لونڈا آپ کا منڈا, وہ منیف فاروق, اس کا منہ بھی بند کریں. وہ فوج, اب آج اس نے کیا کہا ہے, اس نے کہا جی کہ فوج عمران خان سے شدید نفرت کرتی ہے. اب عمران خان سے نفرت کرنے کا کیا مطلب ہے, یعنی کروڑوں لوگوں سے نفرت کرنا, یہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں جا رہی ہے بات. وہ منیف فاروق سے کہلوا رہے ہیں. خالد نعیم لودھی کہتے ہیں کہ اس کا منہ بند کرو. یہ کون ہوتے ہیں ترجمان بننے والے؟ ہاں یہ بات کہنی ہے تو DGISPR آ کر کہہ دیں, ٹھیک ہے جی نفرت کرتے ہیں ہم, اتنے لوگوں سے, ہم لوگوں سے ہی نفرت کرتے ہیں, ہماری اپنی دنیا ہے. ادھر کہتے ہیں قوم ساتھ کھڑی ہو, لوگ ساتھ کھڑے ہوں. تو بہرحال اس نظام کو ایک سیاسی چہرہ چاہیے, اور وہ سیاسی چہرہ عمران خان ہے. لیکن عمران خان کے مخالفین زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عمران خان کو
اندر رکھنے. اب ان کا کیس لگا, احتجاج ہوا. کیس کب لگا؟ جو عید سے پہلے اور چھٹیوں سے پہلے آخری دن ہے. اب اس دن نیب کہہ دے کہ جی ہمیں ٹائم چاہیے, اس دن جج ہی گھر سے نہ آئے, کیا ہوگا؟ عید کی چھٹیاں اور ساتھ ہی عدالت کی چھٹیاں. کیونکہ عمران خان کے مخالفین دلچسپی رکھتے ہیں کہ عمران خان کے پاس وقت کم ہے, یعنی وہ 72 سال کراس کر گئے ہیں, اور پھر ان کی اولادیں موجود ہیں کہ ہمارا تو یہ حلوہ مانڈا لگا رہے گا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ زندہ باد, بوٹ پالش کرنا زندہ باد, ہماری اولادیں, پھر اس کے بعد ان کی اولادیں. عمران خان کا تو کوئی فرق سیاست میں نہیں ہے, عمران خان تو عمران خان ہے. یعنی وہ اس چیز کو, جس طرح میں نے آپ کو کل کہا کہ عمران خان کی یہ سزا اس وقت تک معطل نہیں ہوگی جب تک کسی اور کیس میں ان کو سزا نہ سنا دی جائے کہ ادھر معطل ہو تو کہیں وہ کیس ہے اور 200-250 کیس ہے. لیکن یہ بات جو سوچنے کی ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ انہوں نے اس گند کے ٹوکرے کو, جن کا اپنا مفاد ہے, جو گند کا ٹوکرا لیک کر رہا ہے, جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں, جن کے چہروں پہ پھٹکار ہے. اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, وہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہے نا وہ عمران خان کا جو کیس ہوگا, یعنی جس دن وہ کیس لگے گا, یعنی اس نے کہا ہے دفتر نے, جو چیف جسٹس کا دفتر ہے, اس نے کہا ہے تو وہ آخری دن ہوگا بس. تو یہ بات تو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنی چاہیے نا کہ انہوں نے قوم کو ساتھ رکھنا ہے یا ان کو ساتھ رکھنا ہے, ان بدبودار چہروں کو. ایک اور آپ بات سنیں, یعنی ایک اور بات آپ سنیں, 10 مہینے میں تنخواہ دار طبقے سے 437 ارب روپے ٹیکس لیا گیا ہے. 437 ارب جو تنخواہ لیتے ہیں, کیونکہ تنخواہ سے ان کا آٹومیٹکلی ٹیکس کٹ جاتا ہے. اچھا, یہ بات نہیں ہے. مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ٹارگٹ تھا تنخواہ داروں سے ٹیکس لینے کا, اس سے 52% زیادہ لے لیا ہے. 52% ہے نا خسی جنتا, ہے نا خسی قوم, 52% زیادہ. اچھا, اگلی بات سیٹ بیلٹ باندھ دے. اور آج گنگا احتجاج ہے, تاجروں نے پتہ کتنے ٹیکس دیا ہے؟ 35 لاکھ روپے. 35 لاکھ, خود تاجر ہیں. 35 لاکھ, ایک تاجر 35 لاکھ کی قربانی کر دیتا ہے. عمران راز بتا رہے تھے ایک تاجر 15 کروڑ کا صدقہ دے دیتا ہے. تاجروں پہ 35 لاکھ, تنخواہ دار طبقے سے 437 ارب ٹیکس اکٹھا کیا گیا, اور جو ٹارگٹ تھا اس سے 52% زیادہ لے لیا گیا. احتجاج پی ٹی آئی کرے, احتجاج عمران کرے, اس سسٹم سے عمران نجات دلائے. ہم تو گھروں میں پڑے ہیں, ہم تو نہیں نکلیں گے, ہم تو مزاحمت نہیں کریں گے. یہ کیا ہے؟ سیدھا ڈاکہ, سیدھی چوری, اپنے ٹارگٹ سے بھی کراس کر گئے. 52% اور 35 لاکھ جو ہے نا وہ دی ہے تاجروں نے ٹیکس. اچھا, اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ کا جو بجٹ ہے وہ, میں نے اس دن بھی کہا تھا, اندر سے کنڈی لگا کر IMF بنا رہا ہے. IMF ان کو صرف اطلاع دے رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, یہ ٹیکس لگا رہے ہیں. یہ 700 ارب کے نئے ٹیکس لگ رہے, 700 ارب. لیکن ہر کوئی میرے سمیت بیٹھے رہے, کیونکہ ٹھیکہ تو عمران نے لیا ہے. ہم نے تو عمران کو ٹھیکہ دیا ہے, ہم نے تو پی ٹی آئی کو ٹھیکہ دیا ہے. گولیاں تو پی ٹی آئی نے کھانی ہے, ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے ورکروں نے کھانی ہے. یہ احتجاج ہو, آن دی ہول احتجاج ہو, آن دی ہول مجموعی طور پہ احتجاج ہو, لوگ نکلیں. پی ٹی آئی تو نکلے نا, عمران خان چونکہ جیل میں, لوگ نکلیں اور اس سسٹم کو اٹھا کے بحر عرب میں پھینکیں. ورنہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اب میں تو تنخواہ دار میں نہیں ہوں, آپ میں سے شاید کوئی ہوں جو سن رہے ہوں کہ آپ سے ٹیکس کاٹ لیا گیا ہے 437 ارب, اور جتنا ٹارگٹ تھا اس سے 52% زیادہ کاٹ لیا ہے.
اور دو فگر آ رہے ہیں، ایک فگر آ رہا ہے تاجروں سے 35 لاکھ کا اور ایک فگر آ رہا ہے 15 لاکھ، چلے ہم 35 لاکھ مان لیتے ہیں، 35 لاکھ، 457 ارب تنخواہ دار بیچارے، وہ ایک دن تنخواہ ملتی ہے، اسی دن پورا دن وہ میاں بیوی مشورے کرتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے، لیکن بولتا کوئی نہیں، بندے بدھاؤ لتر مارو لیکن بندے بدھاؤ، میں بھی ان میں ہوں، آپ بھی ان میں، بہرحال مجھے تسلی تشفی ہو جاتی ہے کہ میں اتنے پرخطر دور میں، آپ خود لکھتے ہیں کومنٹس میں، جہاں پہ ڈانگیں پاڑ رہی ہیں، جہاں پہ لاپتہ ہو رہا ہے، جہاں پہ الٹا لٹکایا جا رہا ہے، جہاں پہ وزن لٹکایا جا رہا ہے، تو میں اس پرخطر دور میں بولتا ہوں، روز بولتا ہوں، آپ کے سامنے بولتا ہوں، آپ سنتے نہیں، میں آپ سامنے بولتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے آپ انگلینڈ میں، کوئی کہتا ہے آپ دبئی میں، او یار میرا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا، او پاسپورٹ بنوا دو، کسی کا کوئی واقف ہے تو مجھے پاسپورٹ تو بنوا دو، تو میرے مت میں انگلینڈ گیا تو انگلینڈ والے کدھر جائیں گے، میری شکل انگلینڈ آ لی ہے، میری شکل امریکہ آ لی ہے، میرے کو وڑوں دے سنو بھائی تو کتنے آ گئے بھائی، اور میرا پاسپورٹ نہیں بنا بھائی، پاسپورٹ نہیں بنا، اب کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میرا دل کرتا ہے وہ جو کالا ہے نا کوٹھا لکھا تھا جو ہے نا وہ ممتاز مفتی نے، وہ کالے کوٹھے کو دیکھنے کے لیے، کوٹھا ہماری زبان میں کمرے کو کہتے ہیں، کوئی اور گال نہ سمجھ گنا تو آرتی تباری کو نہیں، ہماری زبان میں کوٹھا کمرے کو کہتے ہیں کہ سارے جی 2 کوٹھے سارے 3 کوٹھے کہ ہمارے 3 کمرے ہیں، ممتاز مفتی نے بھی کوٹھا لکھا ہے لبیک میں، وہ کالے کوٹھے کو تکڑ تک میرا دل کرنا ہے، اب میں انشاءاللہ بنواؤں گا پاسپورٹ، میں ادھر ہی ہوتا ہوں لیکن بولتا ہوں، آپ کے سامنے بولتا ہوں، اب کئی تنخواہ داروں کے پیسے میرے تو نہیں کٹے تو میں ان کے لیے بول رہا ہوں کہ کیوں کاٹے گیا 400 اور 37 ارب اور ٹارگٹ سے بھی زیادہ کاٹ لی ہے۔ بہرحال یہ عہد کریں، جو کر سکتے ہیں احتجاج وہ کریں، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے، مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔